बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं, बहुत अहम स्टोरीज़ हैं। आज एक बड़ा फ़ैसला आ रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़ या इमरान खान से मुताल्लिक़। मैंने ख़िलाफ़ क्यों कहा ये मैं आपको बताता हूँ, और साथ ही आपको ये भी बताना है, बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है कि क्या फ़ुटबॉल स्टार रोनाल्डो के लिए सऊदी अरब का कानून तब्दील हो रहा है। और रोनाल्डो के लिए नहीं बल्कि रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड के लिए, और ये बहुत ही शोर मचा हुआ है। इस पे बहुत ही तफसील से बड़े दिलचस्प अंदाज में बात करनी है। और साथ ये कि इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट हो रहा है, इससे क्या साबित होगा, क्या सूरत हाल है, ये इस पे भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये है कि मैंने जैसे अर्ज़ की कि हमने इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक 1000 आटे का थैला देना है। जहाँ पे आटा बिल्कुल ही यूँ समझ महंगा हो गया, नापैद हो गया है। गरीब की हालत ये है, वो आटे के लिए मर रहे हैं बेचारे कतारों में लग लग के, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी दहलीज तक अल्लाह के फजल और आपके तामुन से पहुँचा रहे हैं, बहुत ही इज्जत के साथ, उनकी इज्जत नफ्स को पामाल किए बगैर। तो ये आपके तामुन से हो रहा है। ये मैं बाकी बातें भी आपको बताता हूँ, लेकिन ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। भाई आ जाएं सबसे पहले कि खान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन, तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला फ़ैसला वो जो महफूज हो गया था वो आज आ रहा है, आज सुनाया जाएगा। हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो, उस वक्त वो फ़ैसला आ चुका हो। वो फ़ैसला क्या आता है, उनको मुआफ़ कर दिया जाता है या उनके ख़िलाफ़ आता है। वो खान साहब वो नहीं पेश हुए। आपको अच्छी तरह से मालूम है ये जो सारा ड्रामा रचाया गया मुबैना तौर पे, ये इसलिए भी कि खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत ही संगीन केसेस हैं, ताकि खान साहब को पेश ना होना पड़े। वो 1.5-2 महीने से प्लस्तर चढ़ा के बैठे हैं, कभी किस टांग पे चढ़ा लेते हैं तो कभी किस टांग पे चढ़ा लेते हैं। मैं तो हैरान हूँ, कोई तो दुनिया का डॉक्टर बताए भाई जिसकी हड्डी भी नहीं टूटी, जो गोली हड्डी में भी नहीं लगी। वो तो कहते हैं कि बहुत सारे उनके तो चले वजीर दाखिला समेत की जी गोली लगी कोई नहीं है, मेडिको लीगली कोई नहीं हुआ। लेकिन चलो गोली भी अगर गोश्त में लग जाए तो ये कौन सा हॉस्पिटल है, ये कौन सी मेडिकल है कि जिसमें 2 महीने से जो है ना, 1.5-2 महीने से वो टांगों पे प्लस्तर चढ़ा के बैठे हैं, एक उतार के दूसरा। तो ये ड्रामेबाजियां, बड़ी अजीबो गरीब ड्रामेबाजियां हैं। तो वो खान साहब, उनको इलेक्शन कमीशन ने कई दफ़ा बुलाया। इलेक्शन कमीशन ख़ास तौर पे उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, बल्कि बाकी मेंबरान की भी, सिंध के इलेक्शन कमिश्नर की उन्होंने ऐसी की तैसी फेरी है। उन्होंने कहा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये हमजा शहबाज और मरियम नवाज के पैरों में बैठा रहता है, उनके जूते जाके चाटता है। ये जो सिंध वाला इलेक्शन कमिश्नर है वो उनका तनख्वाहदार है, जरदारी साहब का, और ये इनका तनख्वाहदार है, और ये बेशरम आदमी है। और ये मतलब इस तरह की उन्होंने ना बड़ी बातें की। और जिस तरीके से खान साहब ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की, फिर उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया तो फिर वो भागे तमाम हाई कोर्ट्स में, वहाँ से उनको रिलीफ नहीं मिला। फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए। तो अभी रिसेंटली चंद रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन एक मुकम्मल बाख्तियार इदारा है, उसे तौहीन इलेक्शन कमीशन की, यानी वही जैसे तौहीन अदालत होती है उसी तरह की कार्रवाई करने का मुकम्मल अख्तियार हासिल है। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। आज खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला क्या आता है। खान साहब के ख़िलाफ़ भी आना है, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ भी आना है, असद उमर के ख़िलाफ़ भी आना है। इन तमाम के ख़िलाफ़ जो है ना ये फ़ैसला, कुछ और दीगर रहनुमा भी हैं जिनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आना है। तो अब अगर ये इलेक्शन कमीशन की तौहीन इलेक्शन कमीशन में उसी तरह से है कि खान साहब को अगर सज़ा हो जाती है, ये खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा, एक और मुश्किल मरहला होगा। गो के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब उनसे, उनकी अदालतों से उस तरह की सहूलतकारी नहीं होगी। मैं तो इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि उनकी सहूलतकारी मुसलसल हो रही है। लेकिन अगर सहूलतकारी हो भी जाए ना, फिर भी ये बहुत बड़ी बात होता है। अभी उनकी एक और नाअहली भी बाकी है।
ابھی اس نااہلی کی بنیاد پہ وہ بھی اسی توشہ خانہ کیس میں جو ان کی نااہلی ہوئی، پھر اس نااہلی کی بنیاد پہ نیچے سیشن کورٹ میں بھی کرمنل ایک ان کے خلاف کارروائی بھی چل رہی ہے، وہ بھی بہت سنگین ہے، جو کہ الیکشن کمیشن نے نیچے سیشن کورٹ کو کارروائی کے لیے کیس بھیجا ہے۔ اور اب اگر آج یہ فیصلہ بھی خان صاحب کے خلاف آ جاتا ہے، یہ خان صاحب کے لیے بہت بڑی مشکلات ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اس پہ تفصیل سے پھر بات کریں گے جب فیصلہ آ جائے گا، اس سے اگلی ویڈیو میں۔ آ جائیں جناب، خان صاحب کا پولی گرافک ٹیسٹ سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے۔ یہ درخواست یہ کس نے کہا ہے؟ یہ وہ جو ملزم ہے نا، جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے خان صاحب پہ فائرنگ کی، نوید بشیر نام ہے ان کا، پنجاب میں یہی جو فائرنگ ہوئی تھی، اور ان کے وکیل ہیں میاں داؤد صاحب۔ اچھا، میاں داؤد صاحب بہت زبردست آدمی ہے، مجھے تو یہ خیر معلوم تھا وہ وکیل ہیں، لیکن بہت تگڑے وکیل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، بطور انسان بڑے زبردست انسان ہیں۔ تو اب انہوں نے ان کا نا نوید بشیر کا، وہ جو ملزم ہے خان صاحب پہ جو فائرنگ کرنے والے ان پر الزام ہے، ان کا پولی گرافک ٹیسٹ ہوا۔ خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنسز میں، اپنی سپیچز میں بھی ان کے بارے میں کہا کہ وہ جھوٹا ثابت ہوا ہے، یہ ہے وہ۔ ان کا وکیل ہے میاں داؤد صاحب۔ تو میاں داؤد صاحب نے ایک اپلیکیشن ڈال دی ہے، انہوں نے کہا جی اگر ملزم کا پولی گرافک ہو سکتا ہے تو پھر زخمیوں کا کیوں نہیں ہو سکتا، پھر گواہوں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جتنے لوگ اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں ان سب کا پولی گرافک کرایا جائے، عمران خان سمیت۔ عمران خان کا بھی پولی گرافک کرایا جائے۔ اب جب عمران خان کا پولی گرافک ہوگا، اب سماعت کے لیے یہ مقرر ہو چکا ہے کیس۔ سماعت کے لیے یہ جو وہی سیشن کورٹ ہے، دہشت گردی کی جو عدالت ہے، اس نے سماعت کے لیے یہ مقرر کیا ہے، غالباً 19 جنوری کو ہے اگر میں نہیں بھول رہا تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ اگر عدالت نے آرڈر کر دیا کہ خان صاحب کا پولی گرافک ٹیسٹ کروائیں تو خان صاحب ڈیفینیٹلی ہائی کورٹ بھاگیں گے، اس کے بعد سپریم کورٹ بھاگیں گے۔ وہ پوری کوشش کریں گے کہ مجھے پولی گرافک مشین پہ نہ بیٹھنا پڑے، ادروائز میرے سارے جھوٹ ایک ایک کر کے سامنے آ جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے بہت ہی امپارٹنٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میاں داؤد صاحب نے بڑی ایک سمارٹ موو کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے یہ، اور واقعی ان کی بات میں بڑی لاجک ہے کہ کیس ایک ہی ہے، اس میں کیس کو آگے بڑھانے کے لیے اگر ملزم کا پولی گرافک ہوتا ہے تو پھر گواہوں کا بھی ہونا چاہیے اور زخمیوں کو بھی ہونا چاہیے، عمران خان سمیت ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں کیا آ جائیں جناب اس دلچسپ خبر پہ کہ رونالڈو کی گرل فرینڈ کے لیے سعودی عرب کا قانون تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ رونالڈو نے سعودی عرب کے النصر کلب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے حال ہی میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس معاہدے کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئی۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی بڑی دھوم ہے جناب۔ وہ دنیا کا مہنگا ترین معاہدہ ہے۔ رونالڈو جناب وہ جو ہے نا پہلے تھے، ان کے آپ کو پتہ ہے فٹ بال سٹار، اور وہ پہلے تھے وینچسٹر کلب کا حصہ۔ وینچسٹر کلب سے ان کی کوئی اختلافات ہوئے، پھر اس کے بعد وہ النصر کلب میں ان کو بہت مہنگا ہائر کیا گیا۔ مطلب میں آپ کو آسان ترین الفاظ میں بتاؤں، ان کو 2.5-3 سال کے لیے ہائر کیا گیا ہے۔ ہر مہینے پاکستانی 4 ارب روپے ملیں گے رونالڈو کو ہر مہینے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستانی روپوں میں حساب کر لیا ہے تو یعنی کہ آپ یہ سمجھ کوئی بہت سارے پیسے ہیں جو میں نے حساب کیا ہے ہر مہینے آسان ترین الفاظ میں سمجھانے کے لیے۔ رونالڈو کو 4 ارب پاکستانی ہر مہینے یہ ملیں گے، اور اگلے 2.5-3 سالوں تک یہی ملیں گے۔ اس کا جناب وہاں پہ رہائش کا بڑا زبردست قسم کا انتظام ہوا ہے۔ ایک بڑا شاندار عالی شان قسم کا محل بنوایا گیا ہے، یا اس کے لیے پھر ساتھ اسی محل میں یوں سمجھ لیں اسی محل کے احاطے میں مارکیٹس ہیں، ان کے جمز ہیں، ان کی پریکٹس کے لیے کلب ہے، گراؤنڈز ہیں، مارکیٹیں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ان کے سوئمنگ پولز ہیں، اسی میں سب کچھ ہے۔ پورا شہر آباد کر دیا گیا ہے اس محل میں، اور یا کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب مسئلہ ساتھ یہ کہ جی رونالڈو حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، وینچسٹر کلب میں 16 میچز میں انہوں نے صرف 3 گول کیے،
لیکن پھر بھی اتنے بھاری معاوضے پر ان کو رکھ لیا گیا، اور یہ دنیا کا بھاری معاوضہ ہے۔ اس سے پہلے فٹ بال کے کسی کھلاڑی کو اتنا بڑا معاوضہ نہیں ملا، ٹھیک ہے نا۔ 4 ارب روپے، سوچیں 4 ارب روپے پاکستانی ہر مہینے۔ آپ دیکھ لیں، یہ پتہ نہیں کتنے جو ہے نا کتنے کروڑ ڈالر، یعنی 21 کروڑ ڈالر سے زیادہ کا معاہدہ ہے۔ تو آپ اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو ہر مہینے جو ہے نا پاکستانی 4 ارب روپے اس کے، یعنی کہ سالانہ یوں سمجھ لیں 48 ارب پاکستانی بنتے ہیں۔ تو آپ حساب کر لیں 48 ارب پلس تو 4 ارب روپے پاکستانی ان کے ایک مہینے کے بنتے ہیں۔ اب آپ اندازہ اس سے خود کر لیں، مہنگا ترین معاہدہ ہے۔ اب ایک پھڈا پڑ گیا، اور وہ پھڈا یہ ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ ان کی گرل فرینڈ ہیں اور جارجینیا، اس میں انہوں نے وہ شادی کے بغیر ان کے ساتھ رہتی ہیں، اور ان کے کو 2-3 بچے بھی ہیں۔ تو اب جو ہے نا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب کیا ہوگا، کیونکہ سعودی عرب کا قانون ہے، بہت سخت قانون ہے، اور اس قانون کی سزا بھی بہت سخت ہے کہ آپ اگر شادی کے بغیر کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ کو سزا بھی ملے گی، یعنی تعزیر بھی ملے گی، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو بہرحال لیکن اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی رونالڈو کے لیے وہ قانون تبدیل کیا جا رہا ہے، یا رونالڈو کو اس قانون کے ہوتے ہوئے بھی رعایت دی جا رہی ہے۔ لوگ بہت تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی یہ غریب کے لیے ہی قانون ہے اور غریب کے لیے ہی شریعت ہے، ٹھیک ہے نا، اور امیر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سنا ہے کہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے وزیر اعظم ہیں اور ولی عہد بھی ہیں، تو انہوں نے کوئی نرمی کا اس میں وہ کیا ہے، اور وہ پہلے بھی اپنے ایک ویژن کے تحت جو غیر ملکی ہیں ان کے ملک میں آتے ہیں ان کے لیے نرمی 2019 سے آنورڈ جاری ہے۔ کچھ علماء نے بھی اس پر بڑا اعتراض کیا تھا، ان چیزوں پر جو ان کے سٹیپس ہیں۔ ان علماء کو قید بھی کیا گیا، خبروں میں جس طرح سے آیا ہے۔ ایون ایک سابق امام کعبہ کو بھی قید کیا گیا، جس طرح سے خبروں میں ہم نے پڑھا اور اس کا میں نے بتایا بھی تھا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اب رونالڈو کی اس گرل فرینڈ جارجینیا کے لیے اس کے لیے ایک جو ہے نا قانون تبدیل کیا جا رہا ہے سعودی عرب کا، اگر کرنا پڑا، اگر نہیں تو وہ پھر جو ہے نا اس کو ساتھ، لیکن انہوں نے اسی کو رکھنا ہے ساتھ۔ اور اب جو اناؤنسمنٹ ہوئی، جو تقریب ہوئی، اس میں بھی وہ نظر آ رہی تھیں، اس تقریب میں بھی وہ نظر آئی ہیں۔ گو کہ رونالڈو اس تقریب میں پتہ نہیں اوور ایکسائٹڈ تھے اتنے پیسوں کی وجہ سے، یہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے سعودی عرب کو ساؤتھ افریقہ کہہ دیا۔ تو بہرحال تو بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک دلچسپ ایک صورتحال ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تعزیر سے پہلے، تعزیر مین سزا، ٹھیک ہو گیا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تعزیر سے پہلے سعودیہ خود پوچھے رونالڈو سے بتا تیری رضا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سارے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ غریب کے لیے ہوتی ہے شریعت بھی اور قانون بھی، امیر کے لیے نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد بن سلمان صاحب جن کی یہ 2030 کی ویژن ہے اور وہ اپنے آپ کو لبرل شو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سعودی عرب کو، اور ایون اس دن ان کی تقریر میں مڈل ایسٹ کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مڈل ایسٹ پورا نیا یورپ بنے گا، یہ نیا یورپ بنے گا، اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے۔ تو کیا یہ اس کا وہ ہے؟ رونالڈو نے کوئی اتنی ایکسٹراڈنری پرفارمنس نہیں، جب ان کی ٹیم ہاری غالباً مراکش سے تو وہ روتے ہوئے باہر جا رہے تھے۔ میں نے کہا نا کہ وینچسٹر کلب میں 16 میچز میں صرف 3 گول کیے، 1 گول پینلٹی پہ تھا۔ تو ان کی کوئی اتنی ایکسٹراڈنری پرفارمنس ابھی نہیں رہی، بہت بڑے سٹار ہیں نو ڈاؤٹ۔ تو اتنا بڑا معاہدہ ان کے ساتھ کیا گیا، تو کیا یہ معاہدہ ان کی اپنی لیاقت ہے؟ کیا یہ معاہدہ محمد بن سلمان کے اس ویژن کی وجہ سے ہے؟ کیا یہ معاہدہ سعودی عرب کا وہ ایک امیج دکھانے کے لیے ہے؟ کیا یہ معاہدہ اس لیے کہ یہ کوئی اس ایک روب جھاڑنے کے لیے ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور بہت ہی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور یہی ہے کہ قانون تبدیل کر دیا جائے گا، یا اگر قانون نہ بھی تبدیل ہوا تو پھر ان کی گرل فرینڈ کو اسی طرح سے رعایت دی جائے گی جس طرح سے باقی غیر ملکیوں کو دی جاتی ہے۔ وہ تو خیر 2-4 روز کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اب انہوں نے تو ظاہر ایک لمبے عرصے کے لیے سعودی عرب قیام کرنا ہے، بیچ میں ہو سکتا ہے وہ آتے جاتے رہیں گے، لیکن ظاہر ہے وہ النصر کلب میں ان کا حصہ ہوں گے، وہ کھیلیں گے۔ تو اب اس کے بعد النصر کلب غالباً 1950s میں 1955 یا 1960 سے آنورڈ
اور اس میں بہت ساری ٹیمیں ہیں، کوئی 18-20 ٹیمیں ہیں اور بہت سارے کام کے بہت زبردست کھلاڑی بھی ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جب رونالڈو کا یہ معاہدہ ہوا اور سب سے مہنگا معاہدہ ہوا تو ہر طرف یہی کچھ النصر کلب ہی ڈسکس ہو رہا ہے، سعودی عرب ڈسکس ہو رہا ہے، رونالڈو کا یہی معاہدہ ڈسکس ہو رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں اوپر تو آئیں گی نا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.